अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। सबसे पहले जिक्र कर लें मुल्क भर में जो कोरोना केसेस की तादाद है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल डैशबोर्ड 6,871 पॉजिटिव केसेस पाकिस्तान में, 128 हलाकतें हो चुकी हैं। और जो ब्रेक डाउन दिया गया है उसके मुताबिक पंजाब में 3,232 केसेस हैं, सिंध में 2008, खैबर पख्तूनख्वा में 912 केसेस, बलूचिस्तान में 291, इस्लामाबाद 145, गिलगित बल्तिस्तान 237, आज़ाद कश्मीर में 46 केसेस सामने आए हैं। अब ज़रा जिक्र कर लें क्योंकि पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस और जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और तनकीद की जाती है, अब ये देख रहे हैं हम सोशल मीडिया पर कि नंबर ऑफ टेस्ट के हवाले से भी तर्जुमान सिंध हुकूमत कुछ लिख रहे हैं, अब अलवी साहब की तरफ से और दूसरे विफाक की तरफ से कुछ और आ रहा है और पूछा जा रहा है कि आपने इतने टेस्ट कैसे कर लिए, जबकि हमारे पास जो है NIH के मुताबिक आपके टेस्ट इतने हुए हैं। बहरहाल ये इस वक्त जो कि कोरोना वायरस में एक नेशनल यूनिटी का बार बार जिक्र किया जा रहा है, दैट एवरीबडी हैज़ टू बी ऑन सेम पेज, और इस वक्त तनकीद नहीं बल्कि सबने मिलकर काम करना है, उस वक्त इस किस्म की बातों से मजीद कन्फ्यूजन ही फैलती है। आज तर्जुमान सिंध हुकूमत सेनेटर मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी एक वीडियो पैगाम के जरिए ये कहा है, वजाहत की है कि वज़ीर आला सिंध का गुज़िश्ता रोज़ के बयान से ये ना समझा जाए कि लॉकडाउन में नरमी है, बल्कि इसे मजीद सख्त किया गया है। साथ में उन्होंने कहा कि ये तासुर गलत है कि दुकानें खोल दी गई हैं। वफाक जो चाहती थी कि तामीराती सनत और दरामदी सनतों को खोला जाए, उसके SOPs के मुताबिक खोला जा रहा है, लेकिन जो दीगर दुकानें हैं जिसमें दर्जी, कारपेंटर, सैनिटरी की शॉप्स हैं, ये सारी अभी दुकानें नहीं खोली गई हैं, हज्जाम हैं, ये सिंध भर में बंद हैं। लेकिन इसके बरक्स हम देख रहे हैं कि कई जगह हमने कराची में ये आधे आधे शटर खुले देखे और लोगों को अंदर जाते भी देखा, चाहे वो हज्जाम हो, चाहे वो दर्जी हो, चाहे वो दूसरी दुकानें हों। कुछ इसी किस्म की चीज़ें हमने लाहौर में भी देखी। और ट्रैफिक का अगर हम जिक्र करें तो लॉकडाउन में तौसी तो वज़ीर आज़म ने अनाउंस की, लेकिन चंद सेक्टर्स खोलने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज ट्रैफिक की रवानी और ज़्यादा नज़र आई और लगा कि जैसे हर कोई वेल्डर भी है, हर कोई मजदूर भी है, हर किसी का ताल्लुक शायद किसी सनत से भी है या तामीराती इंडस्ट्री से भी है। बहरहाल जो सोशल डिस्टेंसिंग की बार बार बात की जा रही है, एक तरफ हमारे केसेस बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ लॉकडाउन में कहीं नरम लगता है और कहीं सख्त लगता है। आज इस पर भी बात कर लेंगे और साथ साथ शराय सूद का भी जिक्र करते चलूं कि अब से कुछ देर पहले मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए 2% जो है शराय सूद में कमी कर दी गई है, जिसका मुतालबा बिजनेस कम्युनिटी बहुत अरसे से कर रही थी, इवन ऑपोजिशन भी कह रही थी। तो आज ये कमी हुई जो कि मेरे ख्याल से इन लोगों के लिए एक खुशाइन बात ही होगी। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। जो तर्जुमान सिंध हुकूमत है उनका कहना था कि वज़ीर आज़म के बयान से ये तासुर है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया। क्या वज़ीर आज़म ने कुछ ऐसा बयान दिया है? क्या ये तासुर सही है? इस पर बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ और इससे पहले ये भी जिक्र करती चलूँ कि आज इस्लामाबाद में जहाँ पर विफाक भी बार बार मावने खुसूसी बराए सेहत हों, मुख्तलिफ वज़रा हों, हर कोई सोशल डिस्टेंस की घरों में रहने की तलकीन करता है, वहीं अचानक G11-4 के अंदर हमने देखा कि 75 फैमिलीज के जो जुग्गियां थी उनको मिसमार कर दिया गया। सोशल मीडिया पे बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ, जिसके बाद शीरी मजारी साहिबा, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, सब ने ये कहा कि इसके ऊपर इंक्वायरी जो है वो अब हमने तश्कील दे दी है और ये जिनके घर तोड़े गए हैं उनको 24 घंटों के अंदर कुछ बनाकर भी दे देंगे, एज इन कोई कैंप वैम्प भी लगा देंगे, उनके खाने पीने सबका इंतज़ाम भी किया जाएगा। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि लोगों के घरों में रहने की तलकीन के साथ, चाहे वो बेगर्स क्यों ना हो, क्योंकि ये उज़र भी दिया गया कि वो भिखारी हैं और प्रोफेशनल भिखारी हैं, लेकिन वो इंसान भी हैं। और कोरोना वायरस किसी, जो बार बार सब कहते हैं कि रंग नस्ल भी नहीं देखता, मज़हब भी नहीं देखता, फ़िक़ा भी नहीं देखता, ना ही अमीर और गरीब में कोई फ़र्क रखता है। ये एक चीज़ सामने आई। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। अहमद जवाद साहब, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर ने हमें ज्वाइन किया है। कुछ ही देर में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शहवानी भी हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनकी खुद की जो सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने पैगाम दिया, उसमें उन्होंने हाथ जोड़कर ये तलकीन की लोगों को कि घरों में रहे, क्योंकि जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो तेज़ी से उन्होंने कहा कि बढ़ रहा है क्वेटा में। और दूसरी तरफ क्वेटा में रेस्टोरेंट्स के खुलने की, दीगर दुकानें खुलने की भी खबरें सामने आई। लेट मी टेक अ ब्रेक से वापस आकर अहमद जवाद और बैरिस्टर आमिर से हम बात करेंगे और लियाकत शहवानी साहब से भी।
ویلکم بیک احمد جواد صاحب. گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی. آج جیسے ترجمان سندھ حکومت نے بھی کہا ہے اور مختلف شہروں کے جو احوال رہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک مکس سگنل چلا گیا ہے لوگوں میں, اور سڈنلی لوگ بجائے یہ کہ تلقین کو فالو کریں سوشل ڈسٹینسنگ کی, غیر ضروری باہر بھی گاڑیاں چل رہی ہیں, نظر بھی آ رہا ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومتوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی عمل درآمد کو یقینی بنائیں کسی بھی طرح؟ جی نادیہ, دیکھیں ایک پالیسی ڈیسیشن تو دے دیا گیا ہے, اور وہ پالیسی ڈیسیشن جو ہے وہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی, جہاں پہ کہ صوبے اور جہاں پہ تمام پاکستان کے ادارے ہوتے ہیں, وہاں پہ یونانیمس اور ایک کنسنسس کے ساتھ ڈیسیشن لیا گیا ہے. اب اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ صوبوں نے کرنی ہے, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اب گریجولی کو ایگزسٹ کرنا پڑے گا. کورونا کوئی اب چند ہفتوں کی شاید بات نہیں ہے اور چند مہینوں کی بھی بات نہیں ہے, یہ ایک لمبے عرصے تک پاکستان کو یہ چیلنج دیکھنا پڑے گا, اور اس میں ہمیں اس کی کو ایگزسٹنس جو ہے کے ساتھ دیکھنا ہوگا کہ کون سی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ جاری رہ سکتی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ چونکہ وقت جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے تو ایک انسانی فطرت ہے کہ جب آپ کو پہلے جب کسی بری خبر کا پتہ چلتا ہے تو آپ کا فرسٹ ری ایکشن جو ہوتا ہے وہ تو اس کے مطابق ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے دن گزرتے ہیں تو آپ کے اندر جو ہے ایک اس کے حوالے سے تھوڑی سی کیجولنیس آ جاتی ہے, اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پبلک جو ہے وہ کچھ ریلیکس کرتی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ان کی موومنٹ جو ہے وہ زیادہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے. اچھا, تو احمد جواد صاحب, آپ نے جیسے کہا کہ لوگ جیسے جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ یو گیٹ یوزڈ ٹو اٹ اینڈ دین یو فیل دیٹ نتھنگ از ہیپننگ والی بات آپ کہہ رہے ہیں, بٹ ڈو یو ناٹ فیل, ایک یہ بھی بالکل آپ کا میں اس اوپینین سے اگری بھی کروں گی, بٹ پارشلی ڈو یو آلسو ناٹ بلیو کہ جب آپ کو ایگزسٹنس کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہونا ضروری ہے, بالکل کوئی بھی ساری زندگی کے لیے لاک ڈاؤن میں نہیں ہو سکتا, بہت ساری چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں, لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں, روزگار افیکٹ ہو رہے ہیں, بٹ یہ کو ایگزسٹنس کا ڈیسیشن although unanimous but I guess it's too soon, because جب لیا گیا تھا 100 اموات بھی نہیں تھیں, وہ بھی بڑھ رہی ہیں, کیسز بھی بڑھ رہے ہیں, اینڈ ٹو سون کو ایگزسٹنس کی وجہ سے شاید یہ لوگوں کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ بہت جلدی ڈیولپ ہو گیا ٹو ریلیکس نا. نادیہ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ڈیسیشن سے نہیں لوگوں کے اوپر کوئی اس کے بارے میں امپیکٹ ہے. آپ نے اگر آبزرو کیا ہو تو یہ پچھلے ایک ہفتے سے آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر جو ایک ان کا مدافعت کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں ایک مضبوطی آ گئی, اور کہ کچھ نہیں ہوتا, یا کسی نے اگر ایک وزٹ باہر کیا اور واپس آیا اور اس نے کہا کہ اچھا یہ تو لوگ پھر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ماسک پہن لیا, تو یہ ایک سچویشن تو ہے. دیکھیں جو ایکسٹریم ایکشن ہے وہ تو آپ نے قانون کے ذریعے, جیسے کہ ٹرکی میں ابھی کرفیو لگا دیا گیا ان کے تمام بڑے شہروں میں, اور کرفیو کا مطلب پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ سختی کے ساتھ لوگوں کو منع کر دیتے ہیں. صحیح. تو ہم ابھی اس کی طرف نہ جائیں, اس لیے بہتر ہے تاکہ اس کو جو سسٹین کرنا ہے, آج ازیوم کر لیں کہ اگر لیٹ سے یہ ایک 6 مہینے کا اگر ایک ٹائم پیریڈ ہے یا کرائسس ٹائم ہے, تو اس 6 مہینے کے کرائسس ٹائم میں جتنی جلدی آپ ایکسٹریم ایکشن جو کہ کرفیو ہوتا ہے یا بالکل اکنامک ایکٹیویٹی کا ہالٹ ڈاؤن ہے, تو آپ نے پھر اس کو 6 مہینے سسٹین کرنا ہے. اگر اسی چیز کو آپ 1-2 مہینے کے بعد اگر کرتے ہیں اس ایکسٹریم ایکشن کو, تو وہ آپ کے پاس سسٹین کرنا اس کو پھر آسان ہوتا ہے. تو یہ کو ایگزسٹنس جو ہے ابھی اس کو ڈیفائن کرنا جو ہے بڑا مشکل ہے. اس میں اسی وجہ سے اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں تمام گورنمنٹس اور تمام ادارے مل کے اس کو کریں گے, اور اس میں انڈسٹری کے ساتھ بھی کنسلٹیشن کی جا رہی ہے, ہر انڈسٹری کے ساتھ الگ الگ. صحیح. اب میں بیرسٹر صاحب سے ذرا پوچھوں. بیرسٹر صاحب, پیپلز پارٹی مستقل ظاہر ہے کہہ بھی رہی ہے, دیکھا بھی گیا کہ کہاں کس طرح سے تنقید ہو رہی ہے ایک دوسرے پر, آپ لوگوں کا الزام ہے کہ پی ٹی آئی پہلے سٹارٹ کرتی ہے, بٹ اب جو ترجمان سندھ حکومت نے کہا کہ وزیر اعظم کے بیان سے یہ تاثر لگتا ہے گیا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا. وزیر اعظم نے تو وہ بیان دیا جو سب نے مل کر مشاورت سے اگری کیا,
So now saying this, do you not feel کہ آپ خود یہ بتانا چاہ رہے ہیں یا تو پھر آپ یہ کہہ دیتے کہ ہم تو کسی چیز سے اگری نہیں کر رہے تھے کیونکہ 98% تو سب نے اگری کیا چیزوں پہ, کچھ 2% پہ آپ لوگوں کی اگریمنٹ نہیں تھی؟ نادیہ دیکھیں, اگر اب اسپوکس پرسن کی اسٹیٹمنٹ کو اگر سائڈ پہ رکھ دیں, جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے یا احمد جواد صاحب نے کی ہے, اس سے بھی تاثر یہی آیا ہے کہ پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس کے بعد لوگوں نے اسے ذرا ایزی لینا شروع کر دیا ہے 2 دن سے. جیسے آپ نے خود اپنے انٹرو میں فرمایا کہ ٹریفک 2 دن سے آج بہت بڑھ گئی ہے, اور آپ نے ہی بتایا کہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں, یہ آپ کے انٹرو کے اندر ساری جی بالکل, اور یہ سچ ہے, آپ نے لاہور میں بھی دیکھا ہوگا. جی یہ بالکل دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. اچھا, اب یہی بات اگر ترجمان نے کر دی تو اسے تنقیدی بیان نہ سمجھا جائے. جیسے کہ آپ کے انٹرو کو میں کوئی حکومت کے خلاف کوئی بیان نہیں سمجھ رہا, آپ ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں. اسی طرح اسپوکس پرسن نے بھی کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہیں اور چیف منسٹر ہیں. اس وقت لیڈ یہ نہ تو کسی صوبے کا مسئلہ ہے, نہ صرف ملک کا مسئلہ ہے, یہ دنیا کا مسئلہ ہے. اور اسے ہم کسی حکومت کی یہ بھی نہیں کہتے کہ کسی کی غلطی کی وجہ سے یہ ہے. اب طریقہ کار ہے, ایک گلوبل پینڈیمک ہے, اس سے نمٹنے کے لیے ایک دنیا نے WHO نے کچھ اصول وضع کیے ہیں, کچھ پروٹوکولز ہیں, کچھ حکمت عملیاں ہیں, اور کچھ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کن کن ملکوں کے اندر کیسے کیسے معاملات ہوئے ہیں. اگر ہم انہیں سامنے رکھیں تو اس سے نمٹیں. اسی کے لیے سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ ہمیں ملنا ہے, ہمیں پرائم منسٹر کی قیادت میں کام کرنا ہے, سب اداروں کو, سب سیاسی جماعتوں کو مل کے کام کرنا ہے. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ مراد علی شاہ پہلے چیف ایگزیکٹو ہیں اس ملک کے اندر جنہوں نے اس مسئلے کو بڑا سیریسلی بات بھی کی اور ٹیکل بھی کیا. اور خوش قسمتی سے کہیں یا اللہ کا شکر ہے کہ جتنے اقدامات انہوں نے اٹھائے, تمام صوبائی حکومتوں کو اور بالآخر وفاقی حکومت کو بھی وہ بھی اقدامات اٹھانے پڑے. اس کا مطلب ہے وہ اقدامات ہی درست تھے. اگر کوئی اس کے مقابل حکمت عملی ہوتی تو وہ ضرور سامنے آتی. اب یہ جو آپ نے کہا کہ اقدامات 98% کنسنسس ہے, میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں, میں تنقید نہیں کہہ رہا, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے. یہ کتنے اجلاس ہوئے اس دن, پرائم منسٹر صاحب نے لوگوں سے خطاب کیا, عوام سے خطاب کیا. اب پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کون بیٹھے ہوئے تھے؟ ظفر مرزا صاحب تھے, نان الیکٹڈ ہیں, ایک وہ معید یوسف صاحب تھے, نان الیکٹڈ ہیں, باقی بھی بندے اسی طرح کے. اب پرائم منسٹر کے ارد گرد کوئی 4-5 لوگ ہیں جنہیں پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں اب آپ سنائیں کیا ہوگا, آپ چارٹ کے بارے میں بتائیں کیا ہوگا, آپ یہ بتائیں کہ کتنے بندے مرنے چاہیے تھے اور کتنے مرے ہیں یہ بتائیں, آپ یہ بتائیں کہ بیماری ہماری توقعات سے بہت کم. بیرسٹر صاحب وہ اور کیا کر رہے ہیں؟ میں بالکل ان پہ اعتراض نہیں کر رہا کام. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے ایک جو نقشہ کھینچا اس میں یہ تھا کہ یہاں پہ وبا اوپر نہیں جا رہی اور کوئی اس کے ڈیتھ ریٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے, تو اس کے بعد ایک لے پرسن کیا اس سے لے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر خطرہ نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب ان اپنے دوستوں سے بھی ضرور مشاورت کریں. کیا آپ کو نادیہ اچھا نہ لگتا کہ چاروں چیف منسٹر صوبوں کے, جی بی کے اور اے جے کے یہاں پہ نمائندے بیٹھے ہوتے, پرائم منسٹر ان کے ساتھ خطاب کرتے, تو کتنا زبردست میسج جاتا دنیا کو, پورے پاکستان کو, کہ تمام حکومتیں اکٹھی ہیں. جب آپ یہ کہیں کہ اچھا ہم اب پھر دوبارہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کی کل کریں گے, ہر صوبہ اپنی اپنی مشاورت کرے, پھر ہم فیصلوں کا اعلان کریں گے, یہ کیوں ہے گومگو, یہ تذبذب کیوں ہے, ہم کیوں ایک اکٹھے نہیں ہو رہے؟ میرا نہیں خیال ہے, دیکھیں سیاست کوئی بری, سب سیاست کریں, خدمت کی سیاست کریں, عبادت سمجھ کے سیاست کریں, لیکن جب ہم منافقت کی آڑ میں اسے نام سیاست کا دیتے ہیں تو وہ بڑی بری بات ہے. جب آپ ایک حکومت جس کے سارے اقدامات سندھ حکومت کے آپ کو فالو بھی کرنے پڑے ہیں, لیکن آپ کے وفاقی وزراء, آپ کے وہاں کے شکست خوردہ عناصر اور ایون ایک کانسٹیٹیوشنل عہدہ گورنر جو ہیں جن کا کام گورنمنٹ کو اسسٹ کرنا ہے, گورنمنٹ کے ساتھ وہاں پہ کھڑا ہونا ہے, جو کام مرکز کے اندر الوی صاحب کا ہے وہ کام اسماعیل صاحب کا. اچھا لیکن بیرسٹر صاحب جب آپ لوگ بار بار یہ کہتے ہیں آپ اچھا کوارڈینیشن بالکل نظر نہیں آتی, کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ نمبر آف ٹیسٹ کے اوپر بھی اب سوشل میڈیا پر یہ چل رہا ہے. مرتضی وہاب صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم نے 24 گھنٹوں میں اتنے 2874 ٹیسٹ کر لیے ہیں. فکرہ ہے اور بڑی ضروری پازیٹیو چیز پہ, اگر ہم ایک نیشنل ایکشن پلان مل کے بنا لیں کہ ہمیں کس طرح سے ٹیسٹ کرنے ہیں, ہمیں کس طرح سے علاج کرنا ہے, ہمیں کس طرح سے اپنے سارے وسائل اس وقت
نیشنل ہیلتھ سروسز کو بہتر کرنے کے اندر جھونک دینے, سارے وسائل جھونک دیں, اس میں لگا دیں. اور کس طرح لوگوں کا اگر ہم نے بند ہونا ہے تو لاک ڈاؤن کو کس طرح گریجولی لے کے چلنا ہے, سخت کرنا ہے یا نرم کرنا ہے, اب بھی ایک نیشنل ایکشن پلان بن جائے تو اس میں کیا کمی ہے؟ اچھا پھر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں بریک لے لیتی ہوں اور پھر احمد جواد صاحب اس کا جواب بھی دیں گے اور اسلام آباد پر بھی ذرا بات کریں گے. لیکن اب کون سا نیشنل ایکشن پلان بننا ہے؟ ایک پورا کمانڈ سینٹر بن گیا, ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی تشکیل ہو گئی, ایک NCC ہو گئی, مزید ہم کریں گے. مطلب when everybody is like connected through video conferencing اور سب کی سن بھی رہے ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ کہتے بھی ہیں کہ میں مشکور ہوں پرائم منسٹر کا, اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور چیز ہونی چاہیے تو پھر پتہ نہیں اب کب بنے گی, کیونکہ ہم تو اب فیس کر رہے ہیں نا اس پینڈیمک کو اور کیسز بھی رائز ہو رہے ہیں. لیٹ می ٹیک اے بریک. احمد جواد صاحب سے پوچھیں گے یہ یونٹی اس میٹنگ تک ہی ہے اور میٹنگ سے باہر جب جو دونوں جماعتوں کے جتنے بھی ترجمان ہیں وہ الگ الگ بات کرتے ہیں. آج قائرہ صاحب نے بھی تنقید کی ہے, پریس کانفرنس کے ذریعے کی, اس کی کیا ضرورت تھی؟ لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. احمد جواد صاحب سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی سے, بیرسٹر عامر حسن اور بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شہوانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. شہوانی صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور ابھی احمد جواد صاحب اس کا جواب دے دیں اور پھر میں آپ کی طرف آؤں گی. ہماری گفتگو یہی ہو رہی ہے کہ یہ تاثر کیوں, سینیٹر مرتضیٰ وہاب نے بھی کہا ہے ترجمان سندھ حکومت نے کہ وزیر اعظم کے بیان سے یہ ایسا تاثر گیا ہے کہ جیسے لاک ڈاؤن ختم ہو گیا, اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیگر شہروں میں پورے پاکستان میں لوگ ذرا زیادہ نکل رہے ہیں, کچھ دکانیں جو نہیں بھی کھلنی تھیں وہ بھی کھل گئی ہیں. تو میں آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ آپ نے کوئٹہ کا ذکر بھی کیا ہے, بٹ لیٹ می فرسٹ ٹیک رسپانس فرام احمد جواد صاحب, کیونکہ بیرسٹر عامر حسن صاحب یہ کہتے ہیں ایک نیشنل ایکشن پلان ہونا چاہیے. احمد جواد صاحب, اتنی نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میٹنگ, NCC, سب کے باوجود یہ دیکھیں یہ تاثر ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تو شاید مشاورت بھی ہو رہی ہے, چیزوں پہ اگریمنٹس بھی ہو رہی ہیں اس کوآرڈینیشن کمیٹی میں, لیکن جب بیان سامنے آتے ہیں یعنی مختلف ترجمانوں کی طرف سے اور ساری پارٹیاں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ PTI, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایون پیپلز پارٹی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ PMLN, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہمارے جو باپ پارٹی ہے, تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بہت ساری باتیں نہیں سنی گئیں اور ان کی کوئی اور بات تھی اور سب کچھ غلط ہو رہا ہے اور کچھ بھی ایک پیج پر نہیں ہے. There is no national, I would say, leadership taking this forward. دیکھیں نادیہ, چیف منسٹر سندھ نے یہ جو ابھی ریسنٹلی نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں کہ فیصلہ کرنا تھا لاک ڈاؤن کا, ان کی ایک اچھی پازیٹیو سٹیٹمنٹ تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ڈیسیژن کرے گی تو ہم اسی کو فالو کریں گے, اور مقصد یہ تھا کہ تاکہ کوئی پیرلل ڈیسیژن میکنگ سے عوام میں کنفیوژن پیدا نہ ہو اور ایک ڈسرپشن نظر نہ آئے. ایک اچھا میسج تھا. اور اس کے بعد حکومت نے اس کنسلٹیشن کے مطابق جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام صوبے بھی اس سے ایگری کرتے ہیں, اور اس کے تحت ایک ڈیسیژن کیا گیا. ڈیسیژن بڑا کلیئر تھا کہ 30 اپریل تک جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے کچھ عرصہ پہلے تعمیراتی شعبے کے حوالے سے بھی اور ایسی اکنامک ایکٹیویٹیز کہ جن کو ہم شروع کر سکتے ہیں, جس کی ڈیلیبریشن ایک عرصے سے جاری تھی, اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ اعلانات کیے کہ جس میں کس طریقے سے کچھ جو انڈسٹری ہے اس کو کھولا جا سکتا ہے اور اس کے SOPs بھی بنائے گئے, وہ بھی شیئر کیے گئے. تو دیکھیں یہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہماری جو اسٹریٹجی ہونی چاہیے ایک کنٹری کی اور ایک نیشن کی, وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے جو لاک ڈاؤن کرنا ہے وہ باقی ملکوں کی طرح اسی طرح سے ہی ہوگا کہ آپ 2 ویکس کے فیصلے کریں گے, کیونکہ آپ کو سٹیٹس جو 15 اپریل کو ہے وہ 30 اپریل کو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے کہ اس دن کیا صورتحال ہوگی. اس لیے آپ نے باقی بھی یورپ میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ آپ 2 ہفتوں کا ڈیسیژن کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر آپ چیزوں کو رول آؤٹ کرتے ہیں. تو ہمیں ایک طرف تو یہ ہو گیا, اور ساتھ ہی ساتھ ہم اب قوم کو ذہنی طور پہ یہ بھی تیار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس میں کو ایگزسٹ کرنا ہے. وہ کون سی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں کہ جس میں لاک ڈاؤن بھی متاثر نہ ہو
اور انڈسٹری کا پہیا جو ہے وہ تھوڑا بہت چلنا شروع ہو جائے. تو یہ ایک پیرلل ایفرٹس ہیں, اس میں کنفیوژن کوئی نہیں ہے. لیکن جو میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی کہ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ ہم جب ایک طوفان یا ایک چیز آتی ہے تو فوری طور پہ خوفزدہ ہو کے ہم کچھ دیر تک اس کا ایک شاک ایفیکٹ ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ یوز ٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے. بیرسٹر صاحب نے جو کہا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, دیٹ آلریڈی ایگزسٹ یو آر سیئنگ. جی اس میں نادیہ نیشنل ایکشن پلان کا میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اب یہ تو کوئی ایک سنگل کوئی پروجیکٹ نہیں ہے, کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ جس پہ ایک دفعہ بیٹھ کے نیشنل ایکشن پلان بنا لیں. یہ تو آپ کو ہر 15 دن کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کورونا کے حوالے سے کدھر کھڑے ہیں, آپ قرضوں کے حوالے سے کدھر کھڑے ہیں, آپ اکانومی کے حوالے سے کدھر کھڑے ہیں, آپ کے جو ڈیلی ویجز والے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے, اور وہ ڈیسیشن آپ کو ہر 15 دن کے بعد آپ کو اپڈیٹ کرنے ہوں گے, اور اس میں سب کی فیڈ بیک شامل ہوگی, سب کے ساتھ کوارڈینیشن شامل ہوگی. اور آپ نے جیسے پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا لیاقت شیوانی صاحب کہ ہر صوبے اپنے تئی جب وہ صحیح سمجھیں کہ ایس او پیز کا اطلاق ہو رہا ہے, اور جب وہ صحیح سمجھیں بیکاز 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس یہ اختیار ہے, تو وہ آہستہ آہستہ مرحلہ وار ان انڈسٹریز کو کھول سکتے ہیں یا بزنسز کھول سکتے ہیں. یہ فرمائیے گا شیوانی صاحب, آپ نے ٹویٹر کے اوپر بھی یہ کہا کہ نمبر آف کیسز دیٹ از دا لوکل اسپریڈ از رائزنگ, اور آپ نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ گھروں تک رہیں. تو کیا آپ بھی بلوچستان میں یہ فیس کر رہے ہیں مختلف شہروں میں کہ لوگ اب اس لاک ڈاؤن کی توسیع میں سختی کے بجائے اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کوئی نرمی ہو گئی ہے, سب کھل رہا ہے اور ہمیں باہر نکل جانا چاہیے؟ دادیا بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو لوکل اسپریڈ ہے یہ تشویشناک حد تک بڑھ رہا ہے, اور ابھی بھی ہم نے بہت کم ٹیسٹ کیے ہیں, 4300 ٹوٹل ہم ٹیسٹ کنڈکٹ کیے ہیں. آپ پر ڈے کتنے کرتے ہیں شیوانی صاحب؟ جی آپ لوگ پر ڈے کتنے ٹیسٹ بلوچستان کنڈکٹ کر پا رہے ہیں؟ ایوریج ہمارا ایوریج تو 180 ہے ایوریج. ٹوٹل 4300 ٹیسٹ اب تک کنڈکٹ ہوئے ہیں, اس میں 291 جو ہے پازیٹیو ہے, اور اس میں صرف 143 جو ہے وہ لوکل اسپریڈ ہے, اور اس کا بھی 80% جو ہے ڈسٹرکٹ کوئٹہ سے ہیں. تو شیوانی صاحب یہ جو نمبر آف ٹیسٹ آپ نے کہا کہ ایوریج اگر 180 ٹیسٹ ہیں اے ڈے, اور اب تک صرف 4000 سے کچھ زائد کر سکے, تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا اب تک آپ کے ہاں وہ اپ گریڈ نہیں کی گئے سسٹمز, لیبارٹریز, کہ آپ لوگوں کے ہاں یہ ٹیسٹ ہو سکیں, وہ کٹس بھی ہوں, وہ مشینز بھی ہوں؟ دیکھیں ہم نے جب شروع کیا تو صرف 80 ٹیسٹ پر ڈے کا کیپسٹی تھا, اس کو بڑھاتے اب 800 پر ڈے ہماری کیپسٹی ہے. لیکن ایشو یہ کہ کٹس جو ہے وہ سفیشینٹ کوانٹٹی میں ہمیں کبھی بھی اویلیبل نہیں رہے. ایک تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں شارٹیج ہے, دوسرا جہاں ہم نے آرڈر پلیس کیا ہے بہت سارے کٹس ایسے ہیں کہ وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہے, ان کی کوالٹی ٹھیک نہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے پہلے ہمیں 800 کٹس فراہم کیے تھے, ابھی 14,976 کٹس فراہم کیے ہیں, 15,000 اس میں 100 ہے. لیکن اگین ایک ایشو سامنے آ رہا ہے کہ وی ٹی ایم صرف 1100 ہمیں ملے ہیں. اب 14,976 کٹس کے باوجود بھی 1100 وی ٹی ایم کا مقصد یہ ہے کہ آپ 1100 ٹیسٹ ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس ٹیسٹ کے 3 انٹیگرل کمپوننٹس ہے, کٹ ہے, سوب ہے اور وی ٹی ایم ہے. ایک تو یہ ایشو ہے. تو شیوانی صاحب یہ جو کمی ہے اور یہ جو آپ کو اب ریسیو ہوئی کٹس, اور آپ نے کہا ہم صرف اتنے ہی کر سکتے ہیں, تو یہ تو آپ کو این ڈی ایم اے کے تھرو ملی ہوں گی نا, یا بلوچستان حکومت نے خود پروکیور کیے ہیں؟ نہیں, این ڈی ایم اے نے ابھی ہمیں 14,976 دیے ہیں, پہلے 800 دیے تھے. اس کے علاوہ جتنے بھی ٹیسٹ ہم نے کیے ہیں, وی ٹی ایم ہم نے پروکیور کیے ہیں, وہ بلوچستان گورنمنٹ نے کیے ہیں. ابھی بھی 10,000 وی ٹی ایم کا جو ہے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں پرائیویٹ مارکیٹ میں, لیکن کوالٹی کا ایشو آ رہا ہے جس پہ ہمیں خدشہ ہے کہ شاید یہ اپ ٹو دا مارک نہ ہو. اس کو ہم چیک کریں گے, اگر سرٹیفائڈ ہوئے تو وہ ہم جو ہے پروکیور کریں گے. ادروائز فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ میکسیمم تعداد میں ہمیں وی ٹی ایم فراہم کرے, تاکہ جب تک ہم 50,000 لوگوں کا ٹیسٹ نہیں کرتے بلوچستان میں, ہمیں جو ایکچوئل ٹریجیکٹری ہے اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا. تو ایسے میں کو ایگزسٹنس کی جو بات ہو رہی ہے کہ لاک ڈاؤن میں توسیع تو ہوئی لیکن کچھ اوپننگ ہو گئی, تو اس سے آپ کو نہیں لگ رہا کہ when you haven't even done those kind of tests, تو یہ it was too early for you to coexist with corona virus کہ آپ کھولنا شروع کر دیں؟ ہمارا جو لاک ڈاؤن ہے ہم نے اس طرح ریلیکس نہیں کیا, صرف اس میں چونکہ ویٹ ہارویسٹنگ کا سیزن ہے, ویٹ سے جڑے جو پیزنٹ ہیں, لیبررز ہیں, ان کو سرٹن ایس او پیز پرمیشن گرانٹ کی گئی ہے. اس کے علاوہ کنسٹرکشن کمپنیز ہے, اب کنسٹرکشن کمپنیز میں ریت ہے, سیمنٹ ہے, سریا ہے,
بجری ہے, یہ ایسے کام ہیں جس میں بہت زیادہ لیبر جو ہے وہ کلوز پراکسیمیٹی میں کام نہیں کرتے. کھجور کا ہمارے انجمن تاجران کا بڑا ڈیمانڈ تھا کہ کھجور کا سیزن ہے اور کھجور ان کا خراب ہوگا, صرف کھجور کی حد تک اپنے ان کو پرمیشن گرانٹ کی. باقی سیڈز ہیں, فرٹیلائزرز ہیں, کیونکہ ہارویسٹنگ کا سیزن ہے, فوڈ شارٹیج بھی بہت بڑا ایشو ہوگا, وہ ہم نے پرمیشن گرانٹ کی ہے. اور ریسٹورانٹس میں صرف جو ہے ٹیک اوے سروس ہے, ڈائننگ جو ہے وہ مکمل بین ہے. سو یہ تو آپ کے لیے تو بڑا مشکل فیصلہ ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس کٹس ہیں تو وی ٹی ایمز نہیں ہیں, وہ ٹیسٹنگ نہیں ہے, اور ساتھ میں مشکل آپ دیکھیں, ایک تو میں نے ایک ٹریجیکٹری پتہ چلانے کے لیے ایک تو ہم نے کوئٹہ میں شروع کیا رینڈم سروے اور رینڈم سیمپلنگ اور رینڈم ٹیسٹنگ, تاکہ تھوڑا بہت ہمیں اندازہ ہو, اور ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ ہم دیکھ رہے ہیں. دوسرا, ہمارے بلوچستان میں یعنی پری جو کورونا سینیریو تھا اس میں بھی 8,29,000 فیملیز وہ امپاورسڈ فیملیز تھے اور مستحقین کے زمرے میں آلریڈی اس کیٹیگری میں فال کرتے تھے. لیکن لاک ڈاؤن سے آج تک آپ کو پتہ ہے کہ 3,91,000 فیملیز مزید امپاورش ہو گئے ہیں اور مستحقین کی جو کیٹیگری اس میں فال کر گئے ہیں, وچ مینس کہ 12,20,000 فیملیز اب ایسے ہیں کہ جو اپنے کچن چلانے کے لیے گورنمنٹ کی طرف دیکھنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. اگر اس لاک ڈاؤن کو ہم 2 مہینے مزید ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو اس میں 7,32,000 فیملیز مزید اضافہ ہوگا. اوکے, سو ایک طرف غربت ہے اور دوسری طرف کرونا وائرس ہے. سو وی ٹی ایمز کے حوالے سے یہ لاسٹ چیز مجھے بتا دیجیے, آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک, کہ کیا آپ کو یہ کہا ہے این ڈی ایم اے کی طرف سے, بتایا گیا ہے کہ کب تک وہ آپ کے لیے ریکوائرڈ جتنی کٹس دی ہیں اتنے وی ٹی ایمز بھی دینے کو تیار ہیں یا مل جائیں گے؟ دیکھیں, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ایشو ہے کیونکہ وی ٹی ایم جو امپورٹ کیے جاتے ہیں لوکل مارکیٹ, لوکل مینوفیکچرنگ نہیں ہے. اب ایک تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں شارٹیج ہے, دوسرا فلائٹس اسکیجول ڈسٹرب ہیں, فلائٹس نہیں آ رہے ہیں, شپمنٹ کا ایشو ہے, یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. صحیح. اب این ڈی ایم اے نے تو ڈیسیژن لیا ہے کہ ہر ہفتے 1,25,000 کٹس روز پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے. کٹس ابھی بھی انہوں نے 14,976 بھجوائے ہیں. لیکن ان کٹس کا کیا فائدہ جب آپ کے پاس پورے وی ٹی ایم ساتھ میچ نہیں کریں گے, تو دین یو وونٹ بی ایبل ٹو کنڈکٹ. بالکل, یہ ایک ایشو ہے, ہم نے بھی خود. اوکے, سو یہ اس ایشو کے اوپر اوکے کوالٹی کا بھی ایشو آ رہا ہے اور یہ بھی آپ کا ایک ایشو ہے. میں ایک بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آ کر بیرسٹر صاحب اور احمد جواد صاحب سے میں پوچھوں گی کہ جب سندھ یہ شکایت کرتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے وزراء بھی اور الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو بھی اس بات کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو جو انہوں نے واپس بھیجی کٹس, ہم نے تو وہ این آئی ایچ کے اندر یوز بھی کر لی. لیکن یہی بات بلوچستان بھی کہہ رہا ہے. سو کہیں تو یہ ایشو ہے جس کو مطلب وار فوٹنگ پہ ہمیں کرنا ہوگا حل, اس لیے کیونکہ سب سے بیسک چیز اس کی یہی ہے کہ ہم یہ معلوم کر سکیں کتنے لوگ ہیں اور ایکچوئل ٹریجیکٹری جس کا ذکر ہے وہ معلوم کر سکیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بیرسٹر عامر, آپ نے لیاقت شوانی صاحب کی بھی بات سنی ہوگی. کیا پنجاب میں بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے؟ اور دوسرا, کیونکہ پی پی ایز کے حوالے سے بھی تھا کہ سب کو مل گئے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آج پنجاب میں بھی افسوسناک خبر تھی کہ لاہور میں مزید ہیلتھ کیئر پرووائڈرز, ڈاکٹر سمیت کرونا وائرس کانٹریکٹ کر رہے ہیں. کہاں یہ فقدان آ رہا ہے ان بیسک چیزوں میں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں؟ لاک ڈاؤن ایک طرف, بٹ ٹیسٹنگ کٹس, وی ٹی ایم, سوابس اینڈ پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹس. کوارڈینیشن میں یہی بات میں نے کی تھی کہ ایک نیشنل ایکشن پلان جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ 15 دن کے بعد اسے ریویو ضرور کریں, لیکن آپ بیٹھیں, آپ دیکھیں کہ اس وقت ملک کے اندر کن چیزوں کی ضرورت سب سے پہلے ہے اور آپ کو مل کے وہ کام کرنا ہے. دیکھیں ابھی شاوانی صاحب نے جو باتیں کی, اگر میں نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا, ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ لوگ وفاقی حکومت کو متون کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم نے کوئی بات نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا کتنی ٹویٹس آ گئی تھی جب ہم نے کچھ ایسی کٹس واپس کی تھی جو کسی کام کی نہیں تھی, اور ہم نے باقاعدہ ڈاکٹرز کی رپورٹ ساتھ لگا کے ان کے پوائنٹس دے کے کی تھی. لیکن آپ کے سامنے تو اب وہ صوبے کی رپورٹ آ گئی یا ان کے اسپوکس پرسن آ گئے جہاں پہ پرائم منسٹر صاحب خود وزٹ کر چکے ہیں پنجاب کے علاوہ. پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کے چیف منسٹر تو 18 مہینے سے کوارنٹائن میں ہیں, وہ تو بولتے نہیں ہیں, بتاتے نہیں ہیں. کبھی آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے؟ کبھی آپ نے چیف منسٹر بزدار کو یہ پہاڑ جیسی مصیبت آ گئی, یہ پینڈیمک آ گیا, کوئی ایک فکرہ ان کے منہ سے سنا ہے؟ آج ہی انہوں نے ایریل ویو لیا ہے ہیلی کاپٹر سے پورا. جی بس یہی تو بات ہے, وہ لاک ڈاؤن ہیلی کاپٹر کے اوپر چیک کرتے ہیں, یہی ان کی بات ہے. میں اس وقت اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا حالات کی وجہ سے,
لیکن وہ اسی طرح ہیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ پنجاب میں ہم لوگ ہیں اگر اپوزیشن میں تو ہم نہیں بولے, ہم نے بالکل کوئی تنقید نہیں کی اس وقت کے اوپر پہ آ کے. آج پہلی دفعہ پنجاب کے پریزیڈنٹ نے قمر زمان قاہرہ صاحب نے پریس کانفرنس کر کے جو کمیاں ہیں انہیں اٹھانے کی کوشش کی ہے. ادروائز ہم کوئی ایسی پالیٹکس نہیں کرنا چاہ رہے. جیسے کل آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر وہاں کے لوگوں کو, سندھ کے لوگوں کو بلاتے ہیں, وزراء کو بلاتے ہیں اور کیبنٹ کے اندر ہلا شیری دیتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف بولیں, اسکینڈلائز کریں, یہ کریں وہ کریں. خدا کے لیے یہ وقت نہیں ہے ایسی منافقانہ سیاست کا, ہم یہی روکتے ہیں. اور اب یہ جب میں بار بار بات کرتا ہوں کہ کیوں میں نیشنل ایکشن پلان کرتا ہوں, میں 2-3 پوائنٹ بڑے ضروری ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ اتنے اعتراضات کریں, وزارت صحت کے اوپر کریں, وزیر صحت کے اوپر کریں اور معاون خصوصی برائے صحت کے اوپر کریں کہ سب ڈھونگ ہے, سب ڈھگوسلا ہے, تو کیا ہمیں ضرورت نہیں کہ ایک ایسی باڈی ہو جس کے اندر پریزیڈنٹ اسے لیڈ کریں, پرائم منسٹر بیٹھے, پارلیمنٹری لیڈرز بیٹھیں, چیف منسٹرز بیٹھیں, چیئرمین سینٹ نیشنل اسمبلی بیٹھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھیں اور چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھیں. اب دیکھیں اگر بہت سے مسائل ایسے ہیں, لیکن بیرسٹر صاحب پھر یہ جو چیف ایگزیکٹو آف دا پروونسز ہیں اور آزاد جموں اینڈ کشمیر گلگت بلتستان کے صدور ہیں, انہوں نے کیوں نہیں ریز کیا؟ پھر یہ سارے مل کے کریں نا اور کہیں کہ ہمیں نیشنل ایکشن پلان دے, وی ڈونٹ لائک دس نیشنل کوآرڈینیشن. کر چکے ہیں. اگر انہوں نے کیا ہے یا نہیں, نیشنل ایکشن پلان تو ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنے جو ہماری اپوزیشن پارٹیز کی ہوئی تھی آج سے 1 مہینہ پہلے, اس میں ہم نے یہ سارا دیا تھا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنائیں اور بھلے اسے ریوائیو کریں 15 دن کے بعد. اب دیکھیں نا, قیدی ہیں, اب سارے قیدیوں کو سزائے موت تو نہیں ہے نا, اور لیکن وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ گنجائش سے زیادہ قیدی ہیں. اب جو چھوٹے جرموں میں ہیں انہیں پیرول پہ رہا کریں. یہ کام اگر چیف جسٹس صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے ہو سکتا ہے. پھر ایک بڑا مسئلہ آ رہا ہے جو لاہور میں ہمارے لوگ ہمیں کہتے ہیں, اسی طرح دوسرے شہروں میں, کہ جو سی ایم ایچ ہے, ایم ایچ ہے, وہاں پہ سویلینز کا داخلہ بالکل بند کر دیا گیا ہے. اب ادھر کے قریبی لوگ وہاں پہ ہی جاتے تھے ان ہاسپٹلز میں, لیکن وہ نہیں جا سکتے ہیں. اب لیکن ہمارے فوجی جوان لوگوں کے لیے سڑکوں پہ موجود ہیں, انہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے, ان کی سیکیورٹی کے لیے. تو یہ ساری چیزیں مل بیٹھ کے ہمیں کرنی ہے. آپ نے غریبوں کے لیے کہہ دیا کہ بھئی ہم انہیں روٹی نہیں دے سکتے. اوکے, سو نیشنل ایکشن پلان از, نیشنل ایکشن پلان آپ کہتے ہیں سڑکوں پہ آ جائیں, وہ نکل آئیں, اور امیر جو ہیں وہ سوشل ڈسٹینسنگ کر لیں اور گھروں پہ رہ لیں. تو بھائی یہ نہیں کریں, خدا کے لیے آئیں, ملیں, بیٹھیں, اپنے سارے ڈیمانڈ ابھی بھی وہی ہے. لاسٹ کامنٹس فرام یو احمد جواد صاحب. دیکھیں ابھی بھی وہی ڈیمانڈ ہے جو کہ ساری اپوزیشن پارٹیز نے اے پی سی بلائی تھی اور کہا تھا کہ وی آل نیڈ اے نیشنل ایکشن پلان. نادیہ دیکھیں, ایک میں اس پہ کٹس کے اوپر تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. یہ تقریباً کوئی 65,000 کٹس آئی تھیں علی بابا کے جو جیک ماں ہیں ان کی طرف سے, اور اس میں سے 20,000 کٹس جو ہیں وہ سندھ حکومت کے حوالے کر دی گئی تھیں, اور انہوں نے اس کو چند دنوں کے اندر ہی واپس کر دیا کہ یہ کام نہیں کر رہی. 20,000 کٹس کو اتنی جلدی پتہ نہیں کیسے چیک کر لیا, اور وہ کٹس جو ہیں NIH میں استعمال ہو رہی ہیں. اب اگر آپ پنجاب کا ریشو دیکھیں جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی کا ہے اور اس کو سندھ سے کمپیئر کریں تو ایک بڑا واضح فرق ہے. اس لیے سندھ حکومت کو کوئی جلدی اور عجلت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ایک نئی ٹیکنالوجی, کوئی ایک نیا ایکوپمنٹ اگر آپ کے پاس آیا ہے, اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھیں کہ وہ کیسے استعمال ہو سکتا ہے. آپ نے بلوچستان کے ترجمان کو سنا, جب وہ کہتے ہیں یہ بات تو آپ لوگوں کو برا نہیں لگتا, جب سندھ کہتا ہے تو برا کیوں لگتا ہے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. Either you don't believe in what they are saying, why would they return the kids, why would they not want to do the test? دیکھیں بلوچستان جو کٹ سے وہاں سے تو کوئی واپس نہیں آئی, سندھ سے کٹ صرف واپس آئی, لیکن وہ کام بھی نہیں کر رہی. انہوں نے خود بتایا نا کوالٹی کا ایشو ہے. جی دیکھیں, ایک چیز ایمرجنسی میں جب امپورٹ کی جائے گی اس میں کوالٹی کا آئے گا ایشو. میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں کہ دیکھیں ڈسکشن کس طرف جا رہی ہے. یہ چیز کا خیال رکھیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہیلتھ جو ہے وہ صوبوں کی اپنی ذمہ داری ہے. اگر آپ کو فیڈرل گورنمنٹ ہیلپ کر رہی ہے ٹیسٹنگ کٹس بھیج کے, تو آپ یہ تاثر مت دیں کہ یہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی یا یہ جو میڈیکل کا ایشو ہے یہ فیڈرل نے آپ کو کرنا ہے. یہ صوبوں کی اپنی ذمہ داری ہے. آپ نے اپنی ذمہ داری خود نبھانی ہے. جیسے کہ پنجاب میں جو ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی ہے وہ کمپیئر ٹو ادر پروونسز بہت بہتر ہے. اور اب آپ اس میں ہم ایلیگیشنز اور کاؤنٹر ایلیگیشنز میں نہ جائیں.
باہر سے آپ کٹس منگوا رہے ہیں, ایمرجنسی میں منگوا رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس کے استعمال میں پرابلمز ہوں, اس کو جو ہے تو ٹھیک ہے, جب صوبوں کی ذمہ داری ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. I just have 10 seconds now, بیرسٹر صاحب, صوبوں کی ذمہ داری پہلی بات یہ ہے کہ صوبوں کی ذمہ داری ہے, صوبے کر رہے ہیں, سندھ کی پرفارمنس سب سے بہتر ہے, لیکن خدا کے لیے جو وسائل آپ پنجاب کو دیتے ہیں سندھ کو اس کا حق دیں. اور دوسری بات, ساری دنیا سے آپ پیسہ لے رہے ہیں, مدد لے رہے ہیں, کیا وہ اسلام آباد کے لیے لے رہے ہیں یا سارے صوبوں میں آپ کو وہ تقسیم کرنا ہے؟ دوسری بات, آپ یہ انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ ہم کرفیو لگائیں گے جا کے لیٹسٹ سٹیجز پہ؟ ابھی جو سخت اقدامات کرنے ہیں فور اے منتھ وہ کر لیں تاکہ ہم وبا کو پھیلنے سے کوارڈینیشن کمیٹی جو ہے یہ نہ فیصلے کریں خدا کے کرے گی. لیے. صحیح, کوارڈینیشن کمیٹی میں صوبوں کے چیف منسٹر شامل ہوتے ہیں, مت اور کریں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ والا جو تمام نیریٹو ہے, یہ نیریٹو جو ہے تمام اداروں کو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں بیان کرنا چاہیے. اس کو میڈیا کے اوپر نہیں, ہاں یہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں, بیکاز چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ بات الگ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ساری پارٹیز کو آن بورڈ لے کر لینے کا ہے اور نیشنل کوارڈینیشن الگ ہے. لیکن بات بالکل صحیح ہے کہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ جو بنا ہے کرونا کے حوالے سے, ظاہر ہے چاہے 18ویں ترمیم کے بعد ہیلتھ صوبائی مسئلہ کیوں نہ ہو, لیکن خرچ پورے پاکستان پہ تمام صوبوں پہ ہونا ہے, اور اس کے لیے ہی یہ مطلب ریلیف فنڈ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت لوں گی. یہ بہت ایسی چیزیں ہیں جن کو بیٹھ کر کے کوارڈینیٹ کرنا ہوگا, بیکاز بیسک ٹیسٹنگ کے حوالے سے اگر مسائل آئیں گے اور ایک جگہ ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں, اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بلوچستان میں اتنے کم ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور وہ پھر بھی لاک ڈاؤن کو انہوں نے اس طرح سے کیا ہے کہ توسیع تو ہوئی ہے لیکن کچھ چیزیں انہیں کھولنی پڑ رہی ہیں, جیسے کھجور کا انہوں نے ذکر کیا, سیڈز کا ذکر کیا, اس کے علاوہ دیگر کنسٹرکشن کا ذکر کیا. اینڈ ہی واز ویری رائٹ کہ ابھی ہمیں اپنی ٹریجیکٹری کیا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے, بیکاز وی ہیونٹ ڈن دوز ٹیسٹ. ناؤ دس از گوئنگ ٹو بی الارمنگ. وی ہیو ٹو کنٹین دا وائرس, ایٹ دا سیم ٹائم یہ اکنامک ایکٹیویٹیز جو انہوں نے کہا کہ کو ایگزسٹنس کرنی ہے, یہ فیصلے اب ہو جانے چاہیے بفور اٹس ٹو لیٹ, بیکاز وی آر رائزنگ آن دا نمبر آف کیسز. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.